बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की अपोजिशन जिस वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहती है, उस वज़ीर आज़म को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेरी पॉपुलर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। तो अपोजिशन सिलेक्टेड कहती है, ट्रंप उसको ग्रेट लीडर कहते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ट्रंप साहब के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो रुकन कौमी असम्बली भी हैं, उनकी एक ट्वीट आ गई है और उस ने बड़ी हलचल मचा दिया पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि उस ट्वीट के आखिर में बिलावल साहब ने इमरान खान साहब का जो दौरा अमरीका है उसके बारे में कुछ मस्बत ख्यालात का इजहार किया है। तो ये अचानक चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ है और जो पाकिस्तान की सियासत है इस पर क्या असरात मुरतब होंगे, जहाँ पे कि जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है यानी कि सेनेट है, वहाँ पे चेयरमैन के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है उसकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। कल भी बहुत अहम सरगर्मियाँ थीं, आज भी बहुत अहम सरगर्मी हुई। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस के चेयरमैन भी हैं। जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर कानून। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के भी मेंबर हैं। और इसके अलावा हम भारत में भी बात करेंगे, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन वलीद इकबाल साहब, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा अमरीका है, उस दौरा अमरीका ने न सिर्फ पाकिस्तान में जो काफ़ी सवालात खड़े किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ी हलचल मचा दी है। जिस वजह से हलचल मची है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुफ्तगू है, ज़रा सुने उन्होंने कश्मीर पे क्या बात की। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved, and if I can help, I would love to be a mediator. तो वलीद इकबाल साहब, जो भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं रवीश कुमार साहब, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। वो कह रहे हैं जी, वी हैव सीन मिस्टर पोटस रिमार्क्स टू द प्रेस दैट ही इज़ रेडी टू मीडिएट इफ़ रिक्वेस्टेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू। नो सच रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू यूएस प्रेसिडेंट। तो अब इमरान खान साहब ने भी इस पे अपने सरप्राइज़ का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है, सरप्राइज्ड बाय रिएक्शन ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट ट्रंप्स ऑफर ऑफ मेडिएशन टू ब्रिंग पाकिस्तान इंडिया टू डायलॉग टेबल फॉर रिजॉल्विंग कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर मोदी साहब ने ट्रंप साहब से बात ही नहीं की तो वो किस तरह ये बात कर सकते हैं? और क्या आप समझते हैं कि कश्मीर के बारे में ट्रंप के रिमार्क से मसला कश्मीर के हल की कोई उम्मीद पैदा हुई है? जी, मैं इसके दो पहलू हैं जी। एक तो इसका फैक्चुअल पहलू है जो अभी के हालिया अभी के हकायक हैं जो सबके सामने है। दूसरा एक हिस्टोरिकल इसका पहलू है। फैक्चुअल तो ये है कि जी एक वर्ल्ड लीडर ने, यूनाइटेड स्टेट्स, और छोटे मोटे वर्ल्ड लीडर ने नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ये कह रहे हैं कि मुझे एक और वर्ल्ड लीडर ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। अब ये इंडिया की गवर्नमेंट के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात ही नहीं की थी। तो अब तो ये तो ट्रंप और मोदी के दरमियान है कि भी एक कह रहा है यू सेड, शी सेड, ही सेड, वो एक दूसरे के उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि हिस्टोरिकली जब से शिमला मुआहदा 1974 में साइन हुआ था प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दरमियान, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ और वाजपेयी ने साइन की लाहौर डिक्लेरेशन, तो उसमें एक बात शिमला में पहली दफ़ा हुई और दोबारा दोहराई गई कि जी पाकिस्तान और इंडिया अपने मामलों को बायलैटरल तरीके से या बाहमी मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना जो है उसमें, और ये इंडिया का ज़्यादा इसमें रहा है कि जी अब थर्ड पार्टी को हमने नहीं इन्वॉल्व। लेकिन वलीद इकबाल साहब, इंडिया ने सियाचिन हाइट्स पर कब्जा करके जो शिमला एग्रीमेंट है उसको वायलेट करके ख़त्म नहीं कर दिया? उस तरह से तो ऐसी बात ये दुरुस्त है। उन्होंने पहला शिक जो है शिमला एग्रीमेंट का वो ये है कि दोनों मुल्क अपने जो हैं इख्तलाफात वो पुरअमन तरीके से करेंगे। तो ये तो मुआहदे की तो बात अपनी जगह है। मैं तो ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मुअस्सर तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के किसी बड़े मामले पर कोई जो है इत्तफाक राय पैदा हो सका है, कोई हल आ सका है, तो वो सिर्फ
تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ ہی سے آیا ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں اور میں 3 مثالیں گنوانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بڑی میجر مثالیں ہیں تینوں. 1960 میں جو سندھ طاس معاہدہ تھا, انڈس واٹر ٹریٹی, وہ ورلڈ بینک کی ثالثی کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا 1965 کی 30 جون کو اگریمنٹ ہوئی تھی رن آف کچھ کے اوپر, جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے تھرڈ پارٹی کا کردار ادا کیا تھا. تیسرا 1966 کے اندر تاشکند میں سوویت یونین کی میڈیشن سے لال بہادر شاستری اور ایوب خان کے درمیان وہ تاشکند اکارڈ ہوا. لیکن شاستری صاحب وہیں پہ فوت ہو گئے, کہتے ہیں خوشی سے مرنا چاہتے ہیں. اور ایوب خان صاحب واپس آئے تو ان کے خلاف پبلک نے سڑکوں پہ نکل کے ان کا خاتمہ کر دیا. تو اب یہ ہے کہ جی تھرڈ پارٹی جب تک انوالو نہیں ہوگی 70 سال سے تو یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکا. تو تھرڈ پارٹی اور دیکھیں یہ 1999 میں جب یہ کارگل والا مسئلہ ہوا تھا تو میاں نواز شریف 4 جولائی کو وہاں امریکن انڈیپینڈنس ڈے پہ پہنچے تھے. وہاں پر بھی ان کی کوشش تھی, لیکن صدر کلنٹن یہاں تک بات پہنچاتے رک گئے تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تو صاف کہا ہے اور مودی سے منسوب کر کے کہا ہے. تو یہ مجھے اب ہسٹری کا اور یہ فیکٹس کا مجھے اب یہ جو آخری بات یہی ہے کہ جی 2 ورلڈ لیڈرز کی سٹیٹمنٹس میں نے حالیہ ہسٹری میں تو ایسی بات نہیں دیکھی ہوتے ہوئے کہ کوئی تو اب یہ جانے. اور لیکن آئی تھنک فارن پالیسی اور اس کے اعتبار سے, خارجہ معاملات کے اعتبار سے پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے, نہ صرف یہ ان کا سٹیٹمنٹ بٹ جو اوور آل وزٹ. اچھا, اس پہ جیوتی ملہوترا ہیں, بھارت کی سینئر صحافی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جیوتی جی آداب. آداب حامد, کیا حال ہے آپ کے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اب جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے کہ جو انڈین پرائم منسٹر ہے نریندر مودی, ان کی طرف سے ٹرمپ کو کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں کی گئی کہ آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر پر کوئی میڈیشن کا رول پلے کریں. لیکن اب انڈیا نے تو اس کی وضاحت کر دی ہے, اس کو کنٹراڈکٹ کر دیا ہے. لیکن کیا کوئی انڈین گورنمنٹ کو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکسپلینیشن ملی ہے یا آپ نے ایکسپلینیشن سیکھ کی ہے اس پہ؟ دیکھیے, ایکسپلینیشن تو شاید سیکھ ضرور کی ہوگی, اور مجھے لگتا ہے کہ ایکسپلینیشن آ بھی گئی ہے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے. اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کی پریس ریلیز دیکھیں یا باقی جو آفیشیل پریس ریلیزز جو آئی ہوئی ہیں, اس میں جو کشمیر, یہ جو ٹرمپ کی جو بات ہے کہ ہمارے پردھان منتری نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ میڈیٹ کریں پاکستان کے ساتھ, اس میں بالکل کوئی اس کا ذکر نہیں ہے. جو ریمارکس ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹرمپ اور عمران خان کے بیچ جو ان کی جو گفتگو ہوئی ہے, وہاں پہ ضرور ذکر ہے obviously, کیونکہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. لیکن جو آفیشیل پریس ریلیزز آئی ہیں وہاں پہ بالکل اس کا ذکر نہیں ہے, صرف کراس بارڈر ٹیررزم کا ہے ذکر, اور باقی جو افغانستان وغیرہ جو باقی مدعوں پہ بات چیت ہوئی ہے. لیکن ان ایشوز پہ بالکل کوئی جو ہے وہاں پہ نہیں دیا گیا. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے ضرور امریکی سرکار کو کہا ہوگا کہ یہ بالکل غلط ہے یہ آپ کا بیان اور اس طریقے سے کہنا, کیونکہ جب مودی جی نے بالکل کہا ہی نہیں ہے اس طریقے سے, تو آپ اپنی من مرضی سے کیسے آپ بول سکتے ہیں. اب دیکھیے, ٹرمپ کی مرضی ہے, ان کو جو کہنا ہے صبح شام دوپہر رات, جب وہ صبح اٹھتے ہیں کچھ کہہ دیتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے کچھ کہتے ہیں. وہ اپنے, آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے, ایک ایسا لگتا ہے ان کو کہ کہیں کچھ اور وہ انہوں نے کھایا پیا ہے تو وہ اپنا ٹویٹ کرتے رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, وہ کریں. اور جہاں پردھان منتری نریندر مودی اور بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے پاکستان کو لے کر, وہ اپنی ہے, جو سب کو معلوم ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرمپ کے یہ ریمارکس ہیں جس پہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے تو کشمیر کے سلوشن کی راہیں کھل گئی ہیں تو اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت شروع ہو جائے گی, تو ٹرمپ کے ان ریمارکس سے انڈیا پاکستان ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ نہیں, کیا آپ کو پاکستان میں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے ان ریمارکس سے بھارت اور پاکستان کے بیچ بات چیت شروع ہو جانے والی ہے؟ کیا ایسے اگر آپ کو لگ رہا ہے حامد, تو میں آپ کو یہ بری خبر دینا چاہتی ہوں کہ ٹرمپ کے ریمارکس کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے انڈین گورنمنٹ کو لے کر, جو ان کی اسٹریٹجی ہے. اور جو بھی ٹاکس ہوں گی یا جو بھی بات چیت ہوں گی, چاہے کرتارپور صاحب پہ ہوں یا باقی کوئی بھی سی بی ایمز وغیرہ کو لے کر, یہ صرف بائیلیٹرلی انڈیا اور پاکستان کے بیچ ہوں گی. اور میں دوسرا آپ کو بتا دوں, جہاں ٹرمپ نے اپنے ریمارکس اس طریقے سے آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ کیے, وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو انڈین پوزیشن ہے اور بھی ہارڈ لائن ہو گئی ہے. تو ہم بالکل کوئی بھی تھرڈ پارٹی میڈیشن کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. بہت شکریہ جیوتی ملہوترا صاحب, جو کہ انٹرنیشنل افیئرز کی ایڈیٹر ہیں دی پرنٹ میگزین کی. جی مولا بخش چانڈیو صاحب,
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں شملہ ایگریمنٹ پہ دستخط ہوئے تھے بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی کے درمیان. انڈیا ابھی تک شملہ ایگریمنٹ کی بات کرتا ہے. ابھی آپ نے جیوتی ملہوترا صاحبہ کی گفتگو بھی سن لی, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کے ریمارکس ہیں اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہوگا یا ڈیڈ لاک مزید طوالت پکڑے گا؟ کوئی زیادہ اثر میری نظر میں نہیں ہوگا. میں اتنا ماہر نہیں ان کاموں کا, لیکن جتنا عرصہ میں نے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو دیکھا ہے اس کے تو تناظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بہتری کی امید نہیں ہوگی. وہ معاملہ اور تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے بیچ میں, وہ ایک دونوں کے باہمی مشورے سے. ثالث تب ہوگا جب دو قوتیں کہیں گی کہ تیسرا ہمیں قبول ہے. جب ایک قوت کہی نہیں رہی ہے, باقی بچ گئے ہم تو مرے جا رہے ہیں, قربان واری جا رہے ہیں. وہ کچھ بھی کہیں ہم ان کے آگے ہیں. خاص قسم کے حکمران امریکہ کو پاکستان کے حکمران اچھے لگتے. ایوب خان کو اچھا لگا, ان کو ضیاء الحق اچھا لگا, ان کو جنرل مشرف اچھا لگا. اب ان کو خان صاحب اچھا لگ رہے ہیں. ان کو بی بی اچھی نہیں لگتی, ان کو بھٹو اچھا نہیں لگتا. بے نظیر بھٹو صاحبہ تو پاکستان کی واحد پرائم منسٹر تھیں جنہوں نے امریکی کانگریس کو خطاب کیا تھا. آپ دیکھیں اس زمانے میں جو صدر تھا اس کا ذاتی بیان آیا کہ میرا آئیڈل ہے ذوالفقار علی بھٹو, یہ اس کی بیٹی ہے. بے شک پاکستان کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے, لیکن پرسنل کی بھی بڑا اثر ہوتا ہے. تو یہ خاص قسم کے حکمران امریکہ کو اچھے لگتے. میں خوش ہوتا ہوں جو بھی تعلقات. میں بھٹو کا پیروکار پیپلز پارٹی کارکن ہوں. بھٹو نے کہا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کا مقدر نہیں کہ وہ پسماندہ رہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات کافی نہیں ہے. ہم ہی اپنی طرف سے پہل کرتے جائیں گے امن کے لیے اور بہتری کے لیے, اور ان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا. تو ہم تو باری جا رہے ہیں اچھا اب امریکہ کے صدر پر, لیکن وہ بھی تو کچھ تو کریں. جاوید عبادی صاحب, میں نے آپ سے سوال جو ہے وہ یہ پوچھنا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی عمران خان سلیکٹڈ ہے, سپر پاور امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بہت پاپولر پاکستان کا لیڈر ہے, اور یہ ایک گریٹ لیڈر ہے, گریٹ ایتھلیٹ بھی ہے اور گریٹ لیڈر بھی ہے. تو پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس کا تو پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ٹرمپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب. اس سے پہلے میں آپ کی اس سے سوال پہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ جب جس صحافی نے پوچھا تھا ٹرمپ سے, یہ ملاقات میں دونوں کی بات نہیں ہوئی تھی. صحافی نے پوچھا کہ کشمیر کے معاملے میں آپ کے کیا ویو ہوگا. میں نے نہیں پتا کہ نریندر مودی نے اس سے بات کی یا نہیں بات کی, لیکن ٹرمپ نے یہ بات کر کے یہ بات ضرور اسٹیبلش کر رہی ہے اور دنیا میں یہ فلیش پوائنٹ پر ضرور چلا گیا کہ کشمیر کا کوئی بہت اہم مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی موو ہوئی ہے کہ کم از کم اس پہ ایک ڈسکشن شروع ہوئی ہے. اور جو دنیا اس پہ ڈسکشن شاید اس طرح نہیں ماحول بن رہا تھا, یہ ایک ٹرمپ نے ایک بات کر کے, اور مجھے یقین ہے کہ نریندر مودی نے شاید ضرور کہا ہوگا, اس نے اس ماحول میں کہا ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا کہ شاید پاکستان یہ بات نہیں مانے گا. تو ممکن ہے نریندر مودی کی ایسی باتیں ضرور ہیں, وہ ہمیشہ بات کرتے رہے, پیچھے ہٹتے رہے. تو کشمیر کے ایشو میں اگر کہیں بہتری آتی ہے کہ جو کشمیر کے اندر ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہیں, جو کشمیر کے اندر جو انڈین افواج بیٹھی ہوئی ہے, جو کشمیر کے اندر ہماری بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ نے بھی بہت اس پہ لکھا ہے, بہت بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہم ہر فورم پہ اس بات کو ضرور اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس پہ تو ہمارا سب کا, ساری قوم کا اور ساری حکومتوں کا ایک موقف ہے جس پہ ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے. جو آپ نے بات کیا سوال, جو بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ٹرمپ کی کسی بات کہنے سے نہ پاکستان کے کوئی مجموعی حالات بدلتے ہیں, نہ پاکستان کے اندر کوئی قوت بدلتی ہے, نہ پاکستان کے اندر کوئی بہتری آتی ہے. جب بھی کوئی ایک سربراہ مملکت دوسرے ملک میں جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا وزٹ جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ایک ایسی باتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی اچھی باتیں کی جاتی ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے بھی ٹرمپ صاحب کی اتنی تعریف کی ہے. کئی بات پہلے عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ ٹرمپ جب وہ الیکشن کمپین ہو رہا تھا تو ان کا ویو مختلف تھا, لیکن جب آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں, اب جب وہاں بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب امریکہ میں جب گئے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ گئے تھے. ایک دن پہلے رات کو انہوں نے امریکن کو اکٹھا کر کے جو پاکستان کی لیڈرشپ, پاکستان کے لوگوں میں جو باتیں کی, کاش وہ ایسی باتیں نہ کرتے, کاش انہیں ایسی باتیں زیب بھی نہیں دیتی کہ ہاں میں اگر آج باہر پاکستان میں جاؤں تو میں کبھی عمران خان کے خلاف اس طرح کے بڑے جلسے میں بات نہیں کرتا. ہم ہاؤس آف کامن میں گئے تھے, ابھی کشمیر کا ایشو تھا, ہاؤس آف کامن میں ہم ساری جماعتوں کے لوگ کھڑے اور ہم نے حکومت کے موقف کی وہاں سپورٹ کیا ہے. وہاں پہلی دفعہ ہاؤس آف کامن, ہاؤس آف لارڈ کے ممبرز نے ہمیں اگلے دن بلایا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم تو دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ آپس میں ڈسٹربنس ہے, آپس میں سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن آپ اس کاز کے لیے ایک کھڑے ہوئے. عمران خان صاحب کو وہاں
اچھا میسج دینا چاہیے تھا ان کو، پاکستان کے لوگ اچھائیاں میں نے بیان سوال کرنی آپ چاہیے سے تھی۔ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں وہ سلیکٹڈ ہے، ٹرمپ کہتا ہے ہی از اے گریٹ لیڈر، اس پہ تبصرہ نہیں کر رہے آپ۔ آپ کو بھی کہتا میں نے کہا کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمارا اپنا جو موقف ہے ٹرمپ کے کہنے سے نہیں بدلے گا، چلیں ہم اپنا موقع پہ قائم ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ کی جو میٹنگ ہے، ٹرمپ نے جو ان کے باتیں میں کہی ہیں وہ باتیں وقت ثابت کرے گا کہ گریٹ کون ہے۔ اچھا چلیں اب ولید اقبال صاحب ایک ایشو اور بھی ہے جس پہ ٹرمپ صاحب نے گفتگو کی ہے اور عمران خان صاحب سے اس ایشو پہ ان کی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ ایشو بہت اہم ہے لیکن ٹرمپ صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ میں آپ کو پہلے سنوانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے افغانستان پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ I could win that war in a week. I just don't want to kill 10 million people. Does that make sense to you? I don't want to kill 10 million people. I have plans on Afghanistan that if I wanted to win that war, Afghanistan would be wiped off the face of the earth. It would be gone. It would be over literally in 10 days. And I don't want to do that. I don't want to go that route. So we're working with Pakistan and others to extricate ourselves. Nor do we want to be policemen, because basically we're policemen right now. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے دو اہم باتیں کی ہیں۔ ایک بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو افغانستان کو صرف 10 دن میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ بیسیکلی اس وقت امریکہ جو ہے افغانستان میں پولیس مین کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ولید اقبال صاحب جو افغانستان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گریو یارڈ آف سپر پاورز ہے۔ پہلے افغانوں نے برطانوی سامراج کو شکست دی، پھر انہوں نے روسی سامراج کو شکست دی، اب امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں 10 دن میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہوں۔ کیا اس امریکی صدر کے ساتھ افغان طالبان سیز فائر کریں گے؟ میرے خیال میں یہ جس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ نے یہ بات کی ہے اس میں اس والے حصے کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت میں نہیں سمجھتا ہے۔ وہ جو آپ نے پہلے الفاظ استعمال کیے وہ ہیں کہ افغانستان از دا گریو یارڈ آف ایوری انویڈر، جو بڑا مشہور رہا ہے ہمیشہ اس کے بارے میں، برطانوی اور رشین اور وہ ساری۔ اس کے بعد میرے خیال میں صدر ٹرمپ کی جو اس والی حصے کی گفتگو کا اہم جو ہے اس میں جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ایکسٹریکیٹ آور سیلوز، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو باقی دو باتیں ہیں ان کا مطلب میرے انداز میں جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، اور دو باتیں اور ہیں اس کے علاوہ، ایکسٹریکیٹ کرنے کے علاوہ دو باتیں اور ہیں۔ پہلی کہ جی نہ قوت کے استعمال سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو نہ یہ ہماری تھانے داری جو ہم وہاں کر رہے ہیں وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پولیس مین، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو وہ نکلنا چاہتے ہیں اور اس پہ اندر باقی حساب نہیں دکھایا لیکن وہ اعتراف ساتھ ہی کرتے ہیں کہ جس طرح سے افغانستان کے معاملے میں پاکستان ہماری مدد کو آ سکتا ہے اور مسئلے کو حل کر سکتا ہے، ہمارے ایکسٹریکیٹ ہونے کو، نکلنے کو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی اب یہ اپنا جاوید عباسی صاحب نے جو باتیں کی، میں ایک دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں اہم ہوں گی۔ جی، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک صدر ہونے سے پہلے ایک بڑے بزنس مین اور ایک ریالٹی ٹی وی کے سٹار بھی رہے ہیں۔ تو ایک جو بڑا امتحان میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس اور پاکستان کے باہمی تعلقات کے لیے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو باتیں ہیں، جس طرح جاوید عباسی صاحب نے کہا یہ باتیں ہی ہیں، پتہ نہیں، لیکن یہ عمل درآمد جب اس پہ آگے آئے گا کہ یہ کتنی دیر پا ہیں یہ تعلقات، بیکاز امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت دفعہ امتحان میں بھی آ چکے ہیں۔ تو یہ اب امتحان ہے کہ یہ ایسے ہی شو مین شپ ہے یا یہ واقعی مین کرتے ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہی مینز اٹ، کیونکہ جس سٹیج پر ہم پہنچے ہوئے ہیں اور جس طرح 18 سال اپنا سبق سیکھا ہے امریکہ نے کہ جی یہ قوت کے استعمال سے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، تو میرے خیال میں وہ امن کی طرف، مذاکرات کی طرف اور اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی اس میں پارٹی انوالوڈ ہو، وہ وہاں کے طالبان ہو یا کوئی اور ہو، اس کو لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آج افغان گورنمنٹ کے ترجمان نے بھی اس پر شدید غصے کا اظہار کیا اور افغان طالبان جو ہے نا انہوں نے بھی اس پر اپنے ریئیکشن کا اظہار کیا۔ لیکن چانڈیو صاحب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھ رہا ہوں، یہ جو وزیراعظم عمران خان صاحب کا دورہ امریکہ ہے اس پہ آپ کی جو پارٹی کے صدر ہیں، چیئرپرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے 2 ٹویٹس کیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آئی ہیو مینی ریزرویشنز اباؤٹ آور پرائم منسٹر، ہز انڈیموکریٹک پالیٹکس and economically fatal policies. I also believe much of his conduct abroad, particularly in Jalsa, is unbecoming of a PM who is supposed to represent not just PTI. Having said that, in the greater national interest, everyone should support Pakistan's efforts to engage the world. I therefore unconditionally support government's efforts. چانڈیو صاحب، تو یہ تو مسلم لیگ نون کا موقف تو اور ہے اور آپ کا موقف کچھ اور ہے۔ یہاں بات مسلم لیگ کے موقف کی نہیں، لیکن جہاں بلاول صاحب نے کہا ہے یہ ٹویٹ فرق کا ہے عمران خان میں اور بلاول بھٹو میں۔ اچھا،
عمران خان کو جو ملک سے باہر جا کر باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، جو رسوائی کا باعث بنے، جہاں گئے ہیں وہاں یہ باتیں کی، کرپٹ کرپٹ کرپٹ، اور جا کر باتیں چور ہیں، یوں کروں گا. اور کل بھی جو جلسہ کیا ہے وہ انتہائی مذاق ہے پاکستان کے ساتھ. چلو میں اس پہ نہیں بات کرتا، لیکن یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ایک ملک کے باوقار ملک کے وزیر اعظم تھے. لیکن بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں، باہر جا کر وہ گئے ہیں، باتیں کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی باتوں سے، لیکن انہوں نے بھی یہ ٹویٹ امریکہ میں بیٹھ کے کی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی بھی بعض اہم امریکی حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ ٹویٹ امریکی حکام جو ہے ان کے کہنے پہ کی گئی ہے. یہ آپ کا تجزیہ ہے، آپ کی معلومات بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے. لیکن جب میاں شہباز شریف نے کہا کہ غیر مشروط حمایت کرتے، تو ان کو تو ٹرمپ نے نہیں کہا ہوگا. اچھا، جب بلاول صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا قدم بڑھاؤ ہم آپ کے تو ساتھ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ گڈ ول جسچر، ہم سمجھتے ہیں اچھے محب وطن پاکستانی رہنما کو یہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. جو ملکی معاملات ہیں ہم ملک میں بیٹھ کے طے کریں گے. باہر جا کر ملک کو رسوا کرنا، پاکستانی عوام کی جو مفادات کے وہاں ہوں ان کو تحفظ کرنے کے بجائے انتشار کے حوالے کر دینا، یہ اچھی بات نہیں. جی جاوید عبادی صاحب، آپ بلاول صاحب کی ٹرمپ کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہے، ٹویٹ پہ کیا کہیں گے؟ باقی چانڈیو سب سینئر ہے، انہوں نے اس پہ ایکسپلین بھی کیا ہے. بلاول صاحب کی پارٹی کے اور لوگ ایکسپلین کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ شاید آج ٹھیک نہیں تھی. یہ کسی اور وقت اگر یہ بات ہوتی تو اس کا اس مطلب شاید نہ لیا جاتا. مجھے 2 دن پہلے یا 2 دن بعد. مجھے یقین ہے کہ بلاول صاحب کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کے اندر جو ایک موومنٹ چل رہی ہے حکومت کے خلاف، اس پہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ان کی سپورٹ جاری رکھیں گے. ممکن ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ اس پیرائے میں انہوں نے بات کی ہوگی کہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کا کوئی معاملہ حاصل ہو سکتا ہے یا کوئی اور معاملہ انٹرنیشنل لیول پہ حکومت انیشیٹو لیتی ہے تو مجھ سے ضرور بات کریں گے. لیکن اس سے زیادہ ضروری بات جو میر صاحب نے، آپ نے ولید اقبال صاحب سے سوال پوچھا، وہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ بٹھا کر ٹرمپ نے یہ دھمکی دی. یہ بڑا افغانستان کے ساتھ ہمارا شاید کچھ معاملات میں اختلافات ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس موقف کے ساتھ ہمیشہ سے ہم کھڑے رہے ہیں. ہم نے سپورٹ کیا ایک دوسرے کے موقف کی، اور ہم آپ بھی اس کو اپنا ایک اسلامی برادر ملک سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے آ کر وہاں بڑی زیادتی کی، اور انہوں نے افغانستان کے جو 9/11 کے بعد بغیر کوئی جرم ان کا نہیں تھا جس میں اپنی فوجیں بٹھائی ہیں. میر صاحب، یہ ٹرمپ کو سوچنا چاہیے کہ تمام الائیڈ فورسز کے باوجود وہ کابل کے باہر حکومت قائم نہیں کر سکے. اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے اور اتنے یہ بات ان کی ہوتی، کتنے بڑے انہوں نے بم گرائے ہیں. کرزئی کی حکومت دیکھ لیں اور آج اشرف غنی کی حکومت دیکھ لیں، ان کی ریٹ کتنے طور پہ یہ قائم کر سکیں. یہ جو دھمکیاں ہوتی ہیں، یہ جو ایسی لیکن یہ بات کہنا کہ افغانستان کو ہم 10 دن میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے، اور اگر آپ افغانستان پہ ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پاکستان کے خلاف استعمال. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کے بعد پرائم منسٹر ان کی میٹنگ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پریشر ٹیکٹس پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی. ظاہر ہے انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان نے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم سب سے زیادہ ایشو ظاہر ہے افغانستان کا معاملہ ڈسکس ہوگا. یہ معاملات جن لوگوں نے اگر یہ میٹنگ کروائی بھی ہوگی یا بھی میٹنگ کسی طرح جب ہوئی ہے، ظاہر اس میں پہلے ڈسکس ہوا ہوگا کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو کیا ہے. عمران خان صاحب نے جو ٹرمپ نے عمران خان صاحب کی جو تعریف کی ہے وہ ویسے نہیں کی ہوگی. کئی چیزیں ان کو اندر کہی ہوں گی کہ آپ نے یہ کرنی ہے. ایک اور بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا وزیر خارجہ کو اس کا ضرور جواب دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو پیسے دیتے رہے اور پاکستان ہمارا موقف نہیں مان رہا تھا اور ہمارے لیے کام نہیں کر رہا تھا. ہم آپ دے سکتے ہیں. کیا یہ ان کا موقف ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جو کام بقایا حکومتیں نہیں کر سکی تھی، کیا یہ حکومتیں کریں گی؟ یہ پیسہ دیں. یہ بڑی سیریس بات ہے. عمران خان صاحب کو انٹرجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ کیونکہ پرویز مشرف کے دور میں بھی جو وہ پیسے دے رہا تھا ٹرمپ، اور اس کے بعد بھی جو پیسے ملتے رہے ہیں، تو وہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان خیرات تو نہیں دے رہا تھا. خیرات تو نہیں دے رہا تھا نا. پاکستان تمام وسائل جو ہیں وہ داؤ پہ لگا دیے امریکہ کی جنگ کے لیے. تو عمران خان صاحب کو تھوڑا انٹرجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. انٹرجیکٹ کرنا یا نہ کرنا، اس کے میں نے تو یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے میں نے تو اس کے وہ اقتباسات ہی دیکھے ہیں جو کلپس آتے رہے ہیں. وہ ٹوٹل ایک گو میں دیکھ نہیں سکا، لیکن یہ میرے علم میں ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی گفتگو کے دوران کسی نہ کسی مرحلے پر یہ واضح کیا تھا کہ 70,000 اموات یا شہادتیں ہو چکی ہیں اور 150 ارب کا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے. ہم کو وہ سارا سلسلہ انہوں نے بات وہ کی ہے. لیکن یہ میں ایک دو باتیں جو میرے ذہن میں ایک اور آئی ہیں، مجھے بعد میں خیال آیا. یہ جو انڈین خاتون ابھی آپ نے جو بلائی، جیوتی ملہوترا صاحبہ، وہ جو ملہوترا صاحبہ، جیوتی ملہوترا صاحبہ جو کہہ رہی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، اور لوگوں کے اپنے تحفظات ہیں یا وہ ان کی اپنی شخصیت کے کوئی پہلو ہیں ضرور جو کہ لوگوں کو پسند ناپسند ہوں اسلامی شرع کے حوالے سے بھی. لیکن ایک چیز کے بارے میں وہ بڑے مشہور ہیں
کہ وہ الکوہول نہیں پیتے اور بالکل اپنے سینسز میں ہوتے ہیں اس لحاظ سے. اچھا. تو یہ جو کہہ رہی تھی نا کچھ انہوں نے کھا پی لیا ہے اور ایسے صبح کچھ کہتے ہیں رات کو کچھ کہتے ہیں, یہ اور کچھ لیڈروں کے بارے میں کہا جا سکتا ہوگا دنیا بھر میں اور پاکستان کے بھی ہوں, لیکن ٹرمپ کے بارے میں یہ بات کبھی کسی نے نہیں کہی کہ وہ الکوہول نہیں پیتے. ہی ڈزنٹ ڈرنک, اور ویسے کہ اپنے سینسز میں ہوتے ہیں, وہ جو بھی اچھی بری بات کرتے ہیں ان کی سینسز کا لیول ہمیشہ وہی ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ نے ہمارے لیے چیک کر لیں, ہماری انفارمیشن میں آپ نے اضافہ کیا کہ اس میں کیا بات ہے sober all the time. جب ٹرمپ ان کے ہی لیڈر کو بول رہا ہے کہ یہ اس وقت مقبول ترین رہنما ہے, وہ تو کتنے مقبول ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. اب یہ ان کے لیے کہیں گے یار یہ کیا. اچھا, میں ایک بریک لیتا ہوں, حاجی کہو, میں ایک بریک لیتا ہوں جی. بریک کے بعد ایک بہت اہم ایشو رہ گیا, اس پہ بات کرتے ہیں. ٹرمپ اور وزیراعظم عمران خان کی ملاقات تھی. اس ملاقات کے دوران جو میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی اس میں جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا سوال کیا گیا تو وہاں موجود جو کچھ پاکستانی صحافی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کو اشارہ کیا کہ سوال نہ کیا جائے. لیکن جو فاکس نیوز کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس میں سوال شکیل آفریدی کے بارے میں کیا گیا, لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب خود ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ذکر لے آئے. جی ولید اقبال صاحب, عمران خان صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ ابھی شکیل آفریدی اور عافیہ صدیقی صاحبہ کا جو تبادلہ ہے سویپ, اس پہ کوئی بات چیت شروع نہیں ہوئی, لیکن فیوچر میں اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو کیونکہ آپ ایک ماہر قانون بھی ہیں, یہ بات کیسے ہوگی؟ ایک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ بات ہوئی ہے, یہ میں نے سنی پہلی دفعہ ہے. اس کا ذکر ویسے اتفاق کی بات ہے, میں وہ جو سینٹ کا 10 یا 5 منٹ کا سیشن ہوا تھا, یہ آج اس کے دوران مجھے میسج آیا ہے ان کا کسی دوست کا کہ میں نے فاکس کا انٹرویو دیکھا ہے, ضرور دیکھنا. تو میں نے ابھی دیکھا نہیں پورا یہ, لیکن یہ سن کے, کیونکہ کل رات میں دیکھ رہا تھا ٹرانسکرپٹ, ایک کانفرنس کال کی تھی وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن نے ملاقات سے پہلے, اور اس کے میں پوری ٹرانسکرپٹ پڑھ رہا تھا اور کن کن جرنلسٹ کے سوال تھے. کیونکہ پاکستانی جرنلسٹ وہاں جان کے انہوں نے نہیں بلایا ہوا تھا, انڈین جرنلسٹ تھے ضرور, اور دوسری رشینز اور امریکنز اور وہ سب تھے. اور دوسرا اس میں باتیں ظاہر ہے وہ ایک طرح کے میسیجز بھی تھے. اور اس میں جب میں نے یہ پڑھا, کیونکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے اوپر 2-3 سوال ہوئے اور انہوں نے کہا جو اسپوکس پرسن نے کہ جی بالکل ہم ان کو کریں گے, ریز کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہوں اور فلاں یہ وہ. تو مجھے بار بار یہ رات خیال آ رہا تھا کل رات کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کو اگر واقعی خیال ہو کہ جی اس طرح کی چیز ان کے آگے رکھی جائے, تو جواب وہ یہ دیں کہ جی ہماری بھی ایک سٹیزن آپ کے جیل میں ہے. اور یس, قانونی طور پہ یہ قانونی اور پولیٹیکل دونوں ہوتے ہیں. یہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں اکثر پریزنرز کو اور اس طرح کے افراد کو کیا جاتا ہے ایکسچینج, اور انٹرنل اس میں سسٹم کے اندر گورنمنٹ کے, امریکہ میں پریزیڈنٹ کے پاس جو پارڈن کا پاور ہوتا ہے, ادھر پاکستان میں پریزیڈنٹ کے پاس جو پرائم منسٹر کے مشورے پہ پارڈن کا یا سزا کو ختم کر دینے کا پاور ہوتا ہے, اور سزا ختم کریں, ریلیز کریں, اور آپ دونوں پریزنرز کو ایکسچینج کر لیں. جی چانڈیو صاحب, اور یہ بڑی اچھی پولیٹیکلی اور لیگلی دونوں طریقوں سے یہ پاسبل ہے, اور یہ بہت اچھی بات بڑے اچھے موقع پہ کی ہے. چانڈیو صاحب آپ بھی وزیر قانون رہے ہیں, اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کا جو ایشو ہے 2003 میں عمران خان صاحب نے ہمارے اسی پروگرام کیپٹل ٹاک میں ریز کیا تھا. سب سے پہلے کسی کو نہیں تھا پتا عافیہ صدیقی کے بارے میں. اب آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, تو انہوں نے آج امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو شکیل آفریدی چاہیے تو آپ عافیہ صدیقی ہمارے حوالے کریں. اس کو تو آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں, جو بھی ان کی اچھی باتیں ملک کے لیے, ملک کے لوگوں کی خوشی کا باعث بنتی ہے, ہم نے کبھی ان سے اختلاف کیا نہیں. تنقید برداشت کر لیتے ہیں, جیسے ابھی آج آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی ٹویٹ پر, ہم کر لیتے ہیں, لیکن وہ بات کر لیتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں اس کے لیے کوئی ٹھوس بات ہونی چاہیے نا. بیٹھ کر ایک خانہ پوری کر دینا وہ تو کوئی بات نہیں ہے. ملک میں ایک طریقے سے سوچنا, عمل اور کرنا, باہر جا کر اور بات کرنا, یا اگر اب میں کھلی کہتا ہوں, جو آدمی, جو شخصیت, جو نمائندہ ملک کا اپنے ملک میں امن امان نہیں لا سکے گا, ترقی نہیں دے سکے گا, اس کے لوگوں میں مقبول نہیں ہوگا, وہ باہر اپنا موقف نہیں رکھ سکے گا. یہ وہاں کمزور ہو جاتے ہیں. آپ نے پیچھے بھی دیکھے ہیں, پرچیاں لے کے ہم وزیر اعظم باتیں کرتے تھے, ہم فرمائشی پروگرام میں باتیں کرتے ہیں, اور ابھی بھی اگر ان کی پالیسی آپ دیکھیں نا, یہ بات بھی مان رہے ہیں, یہ بات بھی مان رہے ہیں, تو جناب آپ اپنی تو بتائیں آپ نے کیا کیا ان کی باتیں مانی ہیں. آپ کیوں ان کے نیچے ایسے بچھے ہوئے ہیں جو آپ کو وہ ہیرو سمجھتے ہیں. ابھی یہ صرف بات ہے, عملاً ہم دیکھیں کہ آنے والے وقت میں حکومت پاکستان اس حوالے سے ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پہ کیا موقف اختیار کرتا ہے, پھر ہم اس کی مانیں گے اور ہم خوش ہوں گے. وہ ہمارے ملک کی بیٹی ہے, وہ آنی چاہیے. جاوید عباسی صاحب, عافیہ صدیقی اور شکیل آفریدی کا آپس میں سویپ یعنی کہ تبادلہ ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ معاملہ پرائم منسٹر کسی سٹیج پہ خود اٹھاتے ہیں.
یہ ایک صحافی نے اٹھایا اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس نے شکیل افریدی کے حوالے سے اٹھایا ہے. اگر یہ صحافی شکیل افریدی کے حوالے سے نہ اٹھاتا تو یہ بات شاید ذکر بھی نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت زمانہ ایک بات کمپین کرتے رہے, یہاں کہتے رہے, جلسوں میں کہتے رہے, اپنی بیٹی کہتے رہے. پھر یہ معاملہ کسی نہ کسی لیول پر خود انہیں اس معاملے کو انیشیٹ ضرور کرنا چاہیے تھا اور بات ضرور کرنی چاہیے تھی, اور کھل کے اگر ان کا ایک موقف تھا تو اسے دینا چاہیے تھا. ابھی بھی انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اس پہ بات میں اگر کبھی کوئی بات ہوئی, اس کا مطلب ہے میر صاحب صرف اس سوال کے جواب کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر فیوچر میں 10 سال بعد مجھے بات ہوتی ہے, 5 سال بعد ہوتی ہے, بات اچھی ہوتی کہ عمران خان صاحب اس پہ کیٹیگریکل کوئی سٹینڈ وہاں لیتے اور بات کرتے, اور یہ بات کرنی چاہیے. ہماری بیٹی ہے, اس کو ہر صورت اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے. اگر امریکہ جہاں ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا, ان کا سٹیزن تھا, میر صاحب آپ نے دیکھا ہے کس طرح راتوں رات کس طرح دیت انہوں نے دلوائی. لیکن ریمنڈ ڈیوس کو تو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی کا تبادلہ کر لو, اس کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن میں کہا وہ اپنے ایک سٹیزن, حالانکہ وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا, میں کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اس وقت شاید غلط بیانی کا لفظ, یہ بھی ڈپلومیٹ نہیں ہے, یہ جاسوس ہے شکیل افریدی. میں یہی کہتا ہوں اس نے اپنے ایک سٹیزن کے لیے امریکن پریزیڈنٹ نے غلط بیانی کی ہے جو اسے توقع نہیں کی جا رہی تھی. غلط بیانی کی اس وقت اس نے کہا کہ اس کو ڈپلومیٹک کور حالانکہ وہ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی کس تیزی سے انہوں نے اپنا سٹیزن اٹھایا. ہمارا پرائم منسٹر گیا تھا, اگر ان کی یہ بڑی بہادری ہوتی کہ پھر وہ کیٹیگریکل بات کرتے. اچھا, پاکستان کے اندر بھی ایسا موقف رکھتا ہوں, ان کے سامنے بھی رکھتا ہوں. یہ کیا موقف ہوا کہ جناب اگر فیوچر میں کبھی بات ہوئی تو میں ایسی کروں گا. یہ بات تو بالکل کوئی جاندار بات نہیں ہے. جو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے سوال نہ کرے مجھے اور خاموش رہے. لیکن کیونکہ امریکہ میں رول آف لا ہے تو وہ میڈیا کے خلاف اس طرح کے کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے جس طرح کے اور ملکوں میں ہوتے ہیں. لیکن کرٹیسزم کھل کے کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. تو اس پہ ولید اقبال صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کہیں عمران خان صاحب جو ٹرمپ صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس سے کہ متاثر ہو کہ پاکستان میں بھی آگے تو یہی نہیں کچھ کریں گے؟ وہ آگے دیکھتے ہیں جی. مطلب لیکن یہ ایک بات ضرور ہے, اس سے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جی ہمارا بالکل آزاد ملک ہے, وہاں آئینی تحفظات ہیں, آئین وعدہ کرتا ہے حقوق کا. تو اگر پریس آزاد ہے اور وہ اپنی رائے کی آزادی سے اظہار کر سکتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں کیوں پیچھے رہوں, میں بھی آزادی سے اظہار کروں گا, مجھے فلانے تم نہیں سوال کر سکتے, یہ وہ میرے مرضی ہے, میں جواب دوں نہ دوں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ایک انداز اور طریقہ. جوتی صاحبہ کہہ رہی تھی ان کے لیے کہ وہ اپنی لگن میں ہوتے ہیں, مستی میں ہوتے ہیں, صبح کو یوں کہہ دیتے, شام کو یوں کہتے تھے. اچھا ہوا یہ بھی آپ نے مجھے سنوایا, ڈی چوک میں نہیں کھڑے تھے ٹرمپ صاحب. ہاں دیکھو ڈی چوک میں تھے نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں واپس آنا چاہ رہا تھا اس بات پہ, وہ جو انہوں نے کہا کہ میں صفحہ ہستی سے 10 دن میں مٹا دوں گا. یہ بھی ان کا ایک بات کرنے کا انداز ہے. میں اس کو اسی طرح پڑھتا ہوں کہ جی قوت کے دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا یہ شاہانہ تمکنت, لیکن یہ ایسی چیز نہیں جس پہ کوئی عمل درآمد کریں گے. ان کو پتا ہے کہ جی میں کل کو جوزف سٹالن کے زمرے کے اندر آؤں گا جس نے 20 ملین لوگوں کو قتل کیا. میں پھر بات کرتا ہوں اپنا اعتراف ہے کہ قوت کا استعمال جو ہے وہ کام نہیں آیا. یہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے ٹرمپ صاحب نے کس ذہنیت پہ بات کی ہے دیکھیں, یہ ان کی سمجھ جاتے ہیں. یہ بتا رہے کہ انہوں نے اچھا یہ ٹرمپ اور میں ایک ہی کالج سے پڑھے ہوئے ہیں امریکہ میں, ایک ہی یونیورسٹی سے. اور خان صاحب کی بھی یہ بات ہے, وہ بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں. عمل درآمد کے لیے کرتے نہیں کرتے کسی پہ نہیں. لیکن کبھی کبھی خان صاحب اچھی بات بھی کرتے ہیں. کبھی کبھار ایک بات میں کر دوں جی, یہ جو فاکس کا حصہ جو دکھایا نا آپ نے, اس سے مجھے ایک بات کے اوپر میری تسلی ہے کہ امریکہ کو میسج چلا گیا ہے کہ تمہیں شکیل افریدی چاہیے تو ہمیں عافیہ. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. جتنی دیر عمران خان کی حکومت رہے گی اب یہ شکیل افریدی نہیں جائے گا. ایک میری بات ادھر سے عافیہ آئے گی تو یہاں سے ایک میرا جملہ سن کے بات کرنا, پھر مجھے موقع نہیں دینا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ولی صاحب کو دیکھ کے, یہ 100% پی ٹی آئی کے ہیں. مجھے اچھا ہوا. ایک جملہ بھی کسی کو بولنے نہیں دیتے, بیچ میں ضرور بولتے ہیں جس جگہ پہ بیٹھے. ادھر ہم یہ کرتے نہیں ہیں. میں بول رہا تھا آپ شروع ہو گئے. دیکھو بھی شروع ہو گئے, دیکھو پھر شروع ہو گئے. اچھا آپ بالکل پی ٹی آئی کے ہیں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اچھا میں نے آپ کو ایک اچھی بات سنوانی ہے. آپ کو میں نے آپ کو ایک اچھی بات سنوانی ہے, عمران خان کی اچھی بات. میں ایک بات, ایک زمانہ تھا جب جیو پہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات ہوتی تھی تو لوگ تانے مارتے تھے. اس وقت عمران خان صاحب جیو کے ساتھ کھڑے تھے, ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتا ہوں وہ جو اچھی بات عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کی تھی وہ سنیں آپ. ایک میڈیا ہاؤس آج کل اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک کر رہا ہے, ہمیں ہندوستان سے دوستی کرنی چاہیے, امن کی آشا کا پورا
एक कैंपेन चली हुई है, क्या इसका मतलब कि वो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हो गए हैं? मैं जियो को सलाम पेश करता हूं। सलाम पेश किया था उन्होंने। मैं ये बात वो बता ट्रम्प की तरह गालियां नहीं देते। बहुत अच्छा फर्क किया। ट्रम्प और इनमें ये है, मैं समझता हूँ कि ट्रम्प गालियां जरूर देता है, लेकिन वो अपने साफियों और मीडिया हाउसेस के साथ वो हाल नहीं कर रहा है जो पाकिस्तान कर ही नहीं में सकता ना, वो रूल ऑफ लॉ है। नहीं, रूल ऑफ लॉ है, जब होने नहीं देते वो। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माहौल क्रिएट किया गया, इस वक्त कोई, ये इमरान खान साहब वो बातें कर रहे थे जब अपोजिशन में। आज इमरान खान साहब से कोई पूछे ना कि आप अपने मीडिया के साथियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, यहाँ के साफियों के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ, बड़े सीनियर लोगों के प्रोग्राम अगर आप करना चाहें तो आपको कर सकता है पाकिस्तान में इस वक्त आज़ादी के साथ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बदतरीन सेंसरशिप है, जो पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस पर क्रैकडाउन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि मार्शल लॉ की हुकूमतों में भी। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले इमरान खान साहब को इस मामले को एड्रेस करना चाहिए। आपको ये बता दूं कि आज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA ने मजम्मत किया है कि पाकिस्तान के बहुत से शहरों में जो जियो है उसको बाई फोर्स पीछे के नंबरों पे फेंका गया है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। एक वक्फा, और वक्फे के बाद बात करेंगे कि आज सेनेट में जो इजलास था चंद ही मिनट में ख़त्म हो गया, क्यों ख़त्म हो गया और 1 अगस्त को क्या होगा। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वलीद इकबाल साहब, जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद है, आपको लग रहा है अपोजिशन ने 62 और 63 आज 63 अपने मेंबर जो हैं शो कर दिए हैं, तो आज इजलास चंद मिनट में ख़त्म हो गया। क्या आपको लगता है कि 1 अगस्त को भी इजलास वाकई हो जाएगा या कोई आइनी मोशगाफी जो है वो उस इजलास के रास्ते में कोई रुकावट बन सकती है? देखें जी, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन आइन और कानून के जो तकाजे हैं उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। जब अगर ऐसी कोई बात होती, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बदनीयती का एलिमेंट होता है इसमें, तो ये 1 अगस्त वाला इजलास कॉल ही ना होता। ये प्रेसिडेंट ने अपने आर्टिकल 54 सब आर्टिकल 1 के तहत जो इख्तियारात हैं उसमें समन किया है सेनेट को। तो उसमें तो मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि जी इजलास नहीं होगा या कोई ऐसी बात आ जाएगी। पॉलिटिकली तो और कॉन्स्टिट्यूशनली तो वैसे समन होकर वापस भी हो जाता है, लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही इस वक्त। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो आज वाला इजलास हुआ है, मैं एक लिहाज से इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये सेनेट के अंदर दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ गया था अभी 1 महीना पहले जो आखिरी सेशन था, और काफ़ी उसमें हमारी आपस में बदनज़गी हुई जो सेनेट में होती नहीं है। तो ये आज एक काबिल कदर बात ज़रूर थी कि बड़े महज़ब तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात शुरू की और लीडर ऑफ द हाउस ने शुक्रिया अदा किया कि हाउस के वक़ार को जो है बरकरार रखने के हवाले से, तो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी थोड़ी सी जो मुझे मायूसी हुई है वो ये है कि जी अगर इस तरह ही एक कार्रवाई होनी थी तो अपोजिशन को बेहतर था कि वो विड्रॉ कर लेते अपना नोटिस, और यकम की, क्योंकि उन्होंने कहा यही है ना कि हम यकम को देखेंगे, ठीक वो हम करेंगे, तो वो फिर विड्रॉ कर लेते। इतना खर्चा हुआ टैक्स पेयर्स का, ये इजलास कॉल हुआ। जी चांडियो साहब, इसका क्या जवाब देंगे आप? मैं इसका ये जो बात है, कोई ऐसा नहीं किया है। हम समझते हैं कि ये हमारी कार्रवाई थी जिसके नतीजे पे ये पहुँचे हैं। अगर हम ये अपनी अक्सरियत और मेंबर नहीं दिखाते तो हुकूमत इतनी करम नवाजी का मुजाहरा करने वाली हुकूमत भी नहीं है, जो किसी को माफ़ नहीं करती, किसी को बख्श नहीं करती, मजाक भी नहीं छोड़ती एक पल के लिए, वो भी उनकी उड़ाती है। ये अपोजिशन का कारनामा है, हुकूमत का कोई एहसान नहीं है अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की। हाँ, आज का दिन अच्छा हुआ, आपने भी वक्त की नज़ाकत समझी और एक अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ है मामला। मेरा अपना ख्याल है इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख को भी जमहूरियत और पार्लियामेंट्री निज़ाम की फतह होगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। सदर पाकिस्तान का बुलाना, आपका बुलाना ऐसा नहीं है, ये मजबूरी है आईनी। ठीक है, हमने अगर इजलास बुलाया, हमने अगर जमा करवा दिया है तो आपको बुलाना था। लेकिन आपका रवैया अच्छा था, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ और मैं चेयरमैन सेनेट को भी कहता हूँ, ठीक है, आपके लिए भी अच्छी बात है, बड़ी इज्जत और प्यार के साथ ये मामला पूरा हो जाएगा। वन स्मॉल थिंग, ये जो आपने गिनती की बात की है ना, ये उसी दिन पता लगेगा जिस दिन बैलेट बॉक्स खोलेंगे और पेपर काउंट होंगे। जी जावेद अब्बासी साहब, आज आपने 63 दिखा दिए, लेकिन वलीद इकबाल साहब कहते हैं कि जिस दिन काउंटिंग होगी, वोट पड़ेंगे, उस दिन पता चलेगा। कुछ जो कह रहे हैं वो पता चल गया आ गए ना अपनी बात पे, मैं तो कह रहा हूं ना, ये तो लग गया ना आपको पीटीआई की बात। अगर तो ये सर ना इनका जमहूरी रवैया है ना, ये जमहूरियत पर बिलीव करते हैं ना, ये जमहूरी काम करेंगे,
لیکن یہ اور ان کی جماعت کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کریں گے, ہم لوگوں کی لائلٹی چینج کریں میں نے گے, یہ ہم تو انہیں نہیں چینج کریں گے, وہی مطلب ہے. مطلب یہ خفیہ رائے شماری ہے. میر صاحب 63 لوگ آج ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے, 63 لوگ ہمارے میٹنگ میں بیٹھے, اور آج ہماری بڑی فتح ہوئی ہے. آج فتح ہماری اس لیے بڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ریکوزیشن دی تھی ریموول آف چیئرمین کے لیے ریزولوشن, یہ 218 کے نیچے موشن لے کے آئے. ہم نے کہا یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, اس پہ ہم بحث نہیں کرتے. وڈرا کیوں کرتے؟ یہ تو چاہتے تھے کہ ہم وڈرا کر لیں. ہم نے کہا کہ ہم صرف اس چیز کو ڈسکس کریں گے جو ریموول ہے. آپ نے یہ بدنیتی کی بنیاد پر یہ ایجنڈا بنایا ہے جس کی کوئی نیتی شامل نہیں ہے. ہم اپنی اس بات پہ قائم ہیں, لہٰذا ہم ایک ہی بات ڈسکس کریں گے کہ اگر وہ آج ریزولوشن کرنا چاہتے ہیں, یہ انہیں یہ کنسیڈ کرنا پڑا اور انہوں نے اجلاس پر روک کیا. یہ حکومت کی غلطی تھی, ان کو یہ پہلے معاملہ سوچ لینا چاہیے تھا. نہ ہی ہم نے ریزولوشن وڈرا کیا ہے, نہ ہی ہم اپنی ریزولوشن کے 1 انچ پیچھے ہٹیں. ہم قائم ہیں انشاءاللہ اس پر. لیکن یہ جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں, یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو, یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. ان کو مہربانی کر کے ان کو کہیں کہ اگر آپ کے پاس عددی تعداد ہوئی, آپ نے جب پہلا الیکشن جیتا اس وقت تھا جب اس کے ساتھ سپورٹ کسی اور جماعت کی تھی, ادروائز یہ اکیلے ان کے اچھا, اب اس میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آخر میں صرف یہ بتا دیں گے جو آپ نے کہا ریمارکس دیے کہ جب کاؤنٹنگ ہوگی تو پھر رزلٹ کچھ اور بھی ہو سکتا, وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں کرنی, زور زبردستی بھی نہیں کرنی, تو پھر کس طرح؟ دیکھیں جی, یہ ہم پہ کو بدنیتی کا الزام لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے, کیونکہ اس سے کچھ اچیو ہونا نہیں ہے. کیونکہ اس مطلب آج ایک اخبار میں یہ شائع, بڑی تفصیلی انگلش آرٹیکل تھا جس پہ میں ہر چیز سے اتفاق تو نہیں کرتا, لیکن اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ بڑی پکچر کے اندر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے سائیڈ شو چھوٹا سا اپوزیشن نے کریٹ کیا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, اپنے دانت دکھائے ہیں, لیکن دانت دکھانے کو اتنے کم ہیں. یہ تجزیہ نگار کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا. دانت اتنے اتنے تھوڑے ہیں فینگز کے, مطلب نمبر وہاں ان کے جو مرضی ہوں سینٹ میں, لیکن یہ کہ یہ اس سارے پروسیس کا جو ہے کوئی مطلب اچیو نہیں کچھ ہوتا. تو میرا جواب صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کے بھی بہت سے ارکان اس سے نالاں ہیں اس سارے پروسیس سے, اور خفیہ رائے شماری میں وہ اپنے ضمیر کی بنیاد پر ووٹ دیں گے اور خلاف ان کے اپنے باضمیر لوگ جو ہیں وہ آپ کو ووٹ دیں گے. ایک بات بتاؤں, ہمیں کیا ووٹ دیں گے, وہ چیئرمین کو ریموو نہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلم آئی تھی بڑی اچھی, اس میں اداکارہ سبیہ ہے اور اس کا ملازم ہے لہری, تو اس کا نام ہے ضمیر. تو سبیہ اس کو بلاتی ہے کہ ضمیر, تو لہری آیا اپنے انداز میں, آپ کو یاد ہوگا, آتے کہا بیگم صاحب آپ تو کب کا مر چکا ہے. اچھا, ضمیر کب کا مر چکا ہے. اچھا, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کی ہے, اور شروع میں یہ تاثر تھا کہ شاید وہ اس پہ بات نہیں کریں گے, لیکن فاکس نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے بہت واضح طور پہ امریکہ کو پیغام دیا کہ اگر آپ کو شکیل آفریدی چاہیے تو آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرنا پڑے گا. اور اگر آنے والے دنوں میں اس معاملے پہ بات چیت آگے بڑھتی ہے اور عمران خان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس لے آتے ہیں, تو یہ نہ صرف ان کی بلکہ پوری پاکستانی قوم کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.